अच्छा जी, बहुत दिन हो गए, बल्कि मुझे लगता है कई महीने हो गए मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं की। बस इधर-उधर की बातें सुनकर जो है वो इकट्ठा करते हुए मवाद कुछ टाइम गुज़र गया। तो आज मुझे इसलिए वीडियो नहीं बनानी पड़ गई क्योंकि इतना कुछ हुआ बीच में। एक तरफ सऊदी अरेबिया में डिलीवरी हो गई, दूसरी तरफ पाकिस्तान में हालात कुछ अच्छे हो गए और दोबारा लगता है कि नए सिरे से स्मूथली जा रहे हैं। और तीसरी तरफ जो रिएक्शनिस्ट हैं वो उनका जो क्रिटिसिज्म है वो कई बार बिल्कुल बेबुनियाद होता है। तो मैं फिर से ये वज़ाहत कर दूँ कि मैं तो किसी की सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं किसी की हेटर हूँ। मुझे सिर्फ़ यही अच्छा नहीं लगता कि एक तो ये लोग अगर पाकिस्तान को रिप्रेज़ेंट करते हैं यूट्यूब पर आकर, इनको थोड़ी-सी सच्चाई और थोड़ा-सा कैरेक्टर अपने आप में रखना चाहिए। तो अब शुरू होते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया में ख़ातून ने जितने भी झूठ बोले, जितना भी फ्रॉड किया और बकौल कई रिएक्शनिस्ट के पैसे इकट्ठे किए अपने सी सेक्शन के लिए, वो बहुत कंडेमनेबल है। कि आप एक खुशहाल मुल्क में रह रहे हैं और आप कहते हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो गेनफुली एम्प्लॉयड है, और फिर आप जो है वो कशकोल लेके निकल पड़ते हैं कि जी सेक्शन होने वाला है और पैसे दीजिए, पैसे दीजिए। मुझे उनकी इस बात पर भी एतराज़ है। दूसरा इस बात पे एतराज़ है कि गो के औलाद अल्लाह की देन होती है, प्रिकॉशंस भी अल्लाह ने ही बताई हुई हैं लेने के लिए, और अपनी फैमिलीज़ को उतना ही लिमिट करना चाहिए जितने को आप मैनेज कर सकते हैं। उनकी पहले बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं प्रॉपर में, वो किसी जगह पर जाते हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, आते हैं, क्या करते हैं। अब वो लड़कियाँ 15-16 साल की लड़कियाँ हैं और वालदा जो हैं वो अभी तक उनकी औलाद हो रही है, यानी कि उनकी फ़ैमिली में इज़ाफ़ा हो रहा है। मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ में आ रहा कि ज़ाहिर-सी बात है कि हर चीज़ एक प्लान के तहत होती है। आजकल लोग अपनी औलाद को भी प्लान करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हमें ये हुक्म भी है, हमारे मज़हब में भी हुक्म है कि आप प्लान करो और प्लान के बाद एग्ज़ीक्यूट करो जो कुछ भी करना है आपने। तो मुझे मुझे नहीं समझ आती, कोई इनके पास प्लान तो होगा, बड़ा कनिंग किस्म का प्लान होगा। लेकिन आई गेस कि थोड़ी-सी आपको मॉडेस्टी होती है अपनी औलाद के सामने, आप थोड़ा-सा घबराते हो कि मेरी बच्चियाँ जवान हैं और इनकी फ़ैमिली में तो इतनी बच्चियों की शादियाँ हो रही हैं, तो मैं जो है कॉन्स्टेंटली इस रिप्रोडक्टिव फ़ेज़ से निकल ही नहीं पा रही हूँ। अब जो भी इनकी उम्र है, ज़ाहिर-सी बात है कोई इतनी नन्ही काकी तो वो नहीं हो सकती, 40 के अराउंड तो होंगी ऊपर या नीचे। तो इस एज में तो वैसे ही जो है ये काम करना, बर्थिंग जो है इट्स डिफ़िकल्ट, और उसके अलावा रिस्क से खाली नहीं है। 35 से ऊपर आप हो जाएँ तो रिस्क्स आपके इंक्रीज़ कर जाते हैं। फिर 6 सिज़ेरियन सेक्शन है बकौल इनके, अगर है तो। तो उसके अंदर जो यूट्रस है उसके फट जाने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा टाँके लग चुके होते हैं पिछले, कि जो प्लेसेंटा होता है जो बेबी की न्यूट्रिशन को सपोर्ट करता है, वो जगह-जगह आके स्टिक करता है और उसमें ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि यूट्रस इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो जब ज़्यादा प्रेगनेंसी की लेटर स्टेजेस के अंदर वो फट सकता है, और जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं नुकसान के, ज़च्चा और बच्चा दोनों को। तो अगेन ये उसी बात के ऊपर जा पड़ती है बात, कि प्लानिंग क्या है। अगर आप अपनी बॉडी को के ऊपर रहम नहीं खा सकते कि मैं छठा सेक्शन करने जा रही हूँ, तो फिर आप किसके ऊपर रहम करेंगे? सबसे पहले तो घर से ही शुरू होती है ना, चैरिटी अपने आप से शुरू होती है। जैसे कि आपको जहाज़ में भी कहते हैं कि पहले अपनी सीट बेल्ट लगाएँ, फिर बच्चे की लगाएँ, अपनी ऑक्सीजन लगाएँ, फिर बच्चे की लगाएँ। तो बात यही है कि पहले तो सबसे अपना ख़्याल ही करना है, उसके बाद आप बच्चों का ख़्याल कर सकते हैं। अगर आप खुद सेहतमंद नहीं हैं, माँ सेहतमंद नहीं है, तो बच्चे का कैसे ख़्याल करेगी? सो इसमें भी प्लानिंग आनी चाहिए। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता, कोई रिएक्शनिस्ट बात नहीं करता, कोई भी बात नहीं करता। हो सकता है कि इसमें कई लोग समझते हों कि मज़हब के हिसाब से कोई किसी के जज़्बात मजरूह होंगे या कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि मज़हब में कोई ऐसी मनाही है कि आप अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें अकॉर्डिंग टू योर रिसोर्सेज़, क्योंकि हर बात में हमें रिसोर्स के अकॉर्डिंगली रहने का हुक्म दिया गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि हर इंसान अपना रिज़्क लेके आता है खुद, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको खींचे चले जाएँ और कहें कि हर इंसान रिज़्क लेके आएगा, लिहाज़ा मुझे इंसानों की आबादी में इज़ाफ़ा करना ही करना है। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, पहली बात इसके अंदर। दूसरी बात ये है कि ये ख़ातून जो हैं इनके कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स के ऊपर रिएक्शनिस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही हैं कि जी वो सेक्शन के फ़ौरन बाद उठकर बैठ गईं और चलना शुरू हो गईं और इस तरह चल रही थी और ऐसे बैठ रही थी और तकिए थे या तकिए नहीं थे। मैं थोड़ी-सी बातों के साथ एग्री करती हूँ, क्योंकि सेक्शन तो सेक्शन है, ऑपरेशन तो ऑपरेशन है, जैसे भी हुआ हो, चाहे वो कमर में टीका लग के हुआ हो, चाहे वो बड़ी बेहोशी के साथ हुआ हो, तो सेक्शन ही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक ज़ख्म तो आया है, चाहे बेहोशी का कोई भी तरीका हो या सुन्न करने का कोई भी तरीका हो।
تو وہ اس کے حساب سے تو بہت فریش لگ رہی تھیں، اور مجھے یا تو فلٹر بہت اچھا لگایا ہوا تھا انہوں نے، اور جب سے انہوں نے وہی کپڑے پہنے ہیں وہ کپڑے بھی نہیں بدل رہی، تو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا حساب کتاب چل رہا ہے وہاں پہ۔ اور میں ایگری کرتی ہوں کچھ ریئیکشنسٹ کے ساتھ کہ جو ہے نا بہت زیادہ جھوٹ ہے ان کی طرف سے آتا، اور مجھے اس بات پہ انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ وہ دین کا استعمال کرتی ہیں ہر چیز میں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اس پاک جگہ پہ ہوں اور میں مسجد نبوی کے صحن میں کھڑی ہوں یا میں خانہ کعبہ میں کھڑی ہوں، مستقل وہ دین کو استعمال کر رہی ہیں، ان کو دیکھ کے مجھے وہ فقیر یاد آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم لے لے ہم نے کل سے کچھ نہیں کھایا یا ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، اور وہ سب گپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب تو نہیں چلے، زیادہ تر گپ لگا رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ اللہ کے نام سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہم کو حکم مذہب میں یہی ہے کہ آپ ان کی بات کو بلیو کرو، اگر ہیلپ کر سکتے ہو تو ہیلپ کرو، نہیں ہیلپ کر سکتے ہو تو آپ ان کو برا بھلا نہ کہو۔ اسی حساب سے میں ان کو برا بھلا تو نہیں کہہ سکتی، لیکن مجھے یہ انتہائی افسوس ہے کیونکہ ان کے بلاگز جو ہیں وہ انڈیا میں بھی سنے جاتے ہیں، تو یہ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ وہ پاکستان کے نام کو لے کر ڈوبتی جا رہی ہیں، کیونکہ ایسا کوئی کہیں پر بھی ایسا نہیں ہو رہا جیسا یہ دونوں بہنوں کے درمیان ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی مستقل جو ایک ریئیکشنسٹ کو فوراً رسپونڈ کرنے کی عادت ہے، وہ بھی بہت الارمنگ ہے، اور ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ اس سے لگتا ہے کہ کچھ دال میں کالا ہے، بلکہ ساری دال ہی سنا ہے جیسے کہتے ہیں کہ کالی ہے۔ اور اس میں ایگری کرتی ہوں کچھ ریئیکشنسٹ کے ساتھ کہ یہ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ریئیکشنسٹ نے کہا کہ جی ان کے ہسپتال میں جو ڈاکٹر کا نام تھا وہ یہ تھا یا وہ تھا، تو ان بی بی جی سے میں یہ کہتی ہوں، یہ جاپان میں بیٹھی ہوئی ہیں ایک، ان سے میں کہتی ہوں کہ جو ہسپتالوں میں ویب سائٹس ہیں نا وہ کئی بار فوراً کے فوراً اپڈیٹ نہیں ہوتے، تو کئی بار ڈاکٹر آ جاتے ہیں مگر ہسپتالوں کے ویب سائٹس جو ہیں وہ بڑی اوکیجنلی اپڈیٹ ہوتے ہیں۔ میں خود ایک ہسپتال میں کام کرتی ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ ان کو اپڈیٹ ہوتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے، چاہے وہ سعودیہ میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، چاہے امریکہ میں ہو، فوراً کے فوراً نہیں ہوتے اپڈیٹ۔ تو اس لیے اس بات کے اوپر جو ہے نا اتنی پکڑ نہ کریں ان کی، آلدو کہ بہت سی باتوں کے ساتھ میں ان کے ساتھ ایگری کرتی ہوں، لیکن اس بات کے اوپر میں ڈس ایگری کروں گی کیونکہ مجھے معلوم ہے یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، لہٰذا وہ اس پہ بخش دیں ان کو۔ جو بھی ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے، بچہ ہے یا نہیں ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اس کے اوپر سے پھر جو ان کی سیکریسی تھی، ان خاتون کی سیکریسی تھی کہ جی میری جولائی میں یہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ جی میری پریگننسی ہے، جولائی اگست میں کہنا شروع کیا انہوں نے، اور وہ ڈیٹس پتہ نہیں کس چیز کا کوئنسائڈ کر رہی تھیں کہ جی وہ ڈیٹس اراؤنڈ دا ٹائم جب ان کی بہن نے ارائیو کیا ہے، تو اگر وہ ان کے میاں جو تھے وہ ایسے ہی کیسانووا ہیں کہ وہ ایک بہن کے ساتھ ادھر افیئر چلا رہے ہیں اور بیوی کے ساتھ وہ جو ہے وہ بچے پیدا کر رہے ہیں، تو بھائی بڑی ہمت ان کی داد دینی چاہیے کہ یہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ ان ڈیٹس کا کیا حساب کتاب ہے، یہ تو یہی جانتی ہیں۔ اور پیسے کے پیچھے انسان اتنا گر جائے کہ اپنے جھوٹ سچ کا، دین ایمان کا آپ کو نہ رہے، تو میرا خیال ہے کہ اس انسان کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم لاکھ ریئیکشن دے دیں ان کے اوپر، جب تک ان کا اپنا ضمیر ایمان نہیں جاگے گا تب تک یہ نہیں جو ہے نا چیزیں قابو میں آئیں گی۔ اور آپ کو اگر اپنے بچوں کو کوئی دیکھنا چاہیے کہ میرے بچے کل کو بڑے ہوں گے، وہ یہ سب چیزیں دیکھیں گے، وہ کیا کہیں گے مجھے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ انسان نے نہ ہمیشہ وہی عمر رہنی ہے، نہ وہ ٹائم رہنا ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ ایک جو چیز نیٹ پہ آ جاتی ہے یا ایک جو آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، وہ ہمیشہ کے لیے انلیس آپ اس کو ریموو کریں، اگر آپ ریموو کریں تو بھی اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو ان سے میری یہ درخواست ہے کہ اپنے آپ سے جس کنڈیشن میں یہ ہیں، زچہ ہے نئی تو اپنے آپ سے بات کر کے دیکھیں، اور ٹروتھ فلنس، سچ کا کوئی بدل نہیں ہے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ایک اور ریئیکشنسٹ یہ کچھ بات کر رہی تھی کہ جو ہے امیڈیٹلی آفٹر ڈیلیوری جو ہے وہ ہیوی ہوتا ہے ٹائم۔ ہیوی کیا ہوتا ہے بھائی، مجھے تو سمجھ نہیں پتا کہ ہیوی لائٹ کیا ہوتا ہے۔ بس میرا خیال ہے کہ یہ ایک اولڈ وائز ٹیلز ہیں، اس لیے کہ جو زچہ ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور اس کو تھوڑی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اکثر لوگ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ لائٹ ہیوی میں کیا ہونا ہے، کیا ہوگا، کوئی بلا چڑیل چمٹ جائے گی آ کے، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو گارڈ کرنے والا ہے، بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو۔ تو آئی تھنک کہ یہ ایسے توہمات نہ پھیلائیں تو اچھا ہے۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ کیونکہ انڈیا سے ہیں تو یہ کوئی ہندوؤں کے توہمات پھیلا رہی ہیں، ہمارے اسلام میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، کم سے کم اگر کسی کو پتہ ہے تو پلیز بتائیں، کامنٹس میں بتائیں یا ویسے بتا دیں۔ اب آ جائیں جو پاکستان میں ہیں بہن، پاکستان والی جو بہن ہیں وہ مستقل کہتی ہیں سیکنڈ وائف، بھائی اس کا ایک نام بھی ہے بیچاری کا، اس کا نام لے لو۔ آپ اگر اس کو بار بار اس پوائنٹ کو رب کرنا چاہ رہے ہو کہ جی میرے ہسبینڈ کی سیکنڈ وائف ہے ان کی، تو آپ اس کا نام بھی تو ہے، نام لے لو آپ، کیا بدتمیزی ہے یہ۔ تو اگر آپ کو نہیں بھی اچھی لگتی کہ اس کا ایک ریزن ہے، چلو ٹھیک ہے، کوئی اچھا لگنے والا رشتہ نہیں ہے سوتن کا، لیکن آپ کم سے کم اس کا نام تو لو۔ لوگوں کو آپ کیا تمیز دے رہے ہو، اپنے بچوں کو کیا تمیز دے رہے ہو۔ کل کو اس سیکنڈ وائف کے
بچے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ کیا فیلنگز رکھیں گے یا وہ خود کیا فیلنگز رکھیں گے. اس کا نام ہے، آپ اس کا نام لو. اگر آپ اس کا نام لینا نہیں پسند کرتی تو آپ اپنے ہسبینڈ کی مسز کہہ کے ان کو بلا لیں کہ ان کی مسز فلانی، جو سیکنڈ مسز فلانی. لیکن یہ سیکنڈ وائف کا کیا تک ہے بھائی. پھر ان کی جو وہ مزید جاہلیت پھیلاتی ہیں، ان کی بہت بڑی فین بیس ہے، اس میں یہ جاہلیت پھیلا رہی ہیں کہ جی میری بچی جو ہے وہ اسکول جانے کے لائق ہو گئی ہے، مگر وہ کیونکہ انگریزی بولتی ہے تو اس کو ہم نے کسی اسپیشل اسکول میں داخل کرانا ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے جس کو وہ ہوا دے رہی ہیں. وہ بچی اچھی خاصی اردو بولتی ہے، وہ کسی بھی اسکول میں جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کو انگلش میڈیم اسکول میں یہ ڈالیں ہیں، جیسے کہ دونوں بچے پڑھ رہے ہیں، ان کے اسکول میں کیوں نہیں جا سکتی. یہ وہی حال ہے جو اسکارٹسڈیل اسکول میں ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے امیج کو اوپر سے اوپر کرنے کے لیے جو ہیں وہ فورن اسکولز میں ڈالتے ہیں اور بچے جو ہیں نا پھر وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. تو اس ٹرینڈ کو ہوا نہیں ملنی چاہیے. اگر آپ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر تو ضرور کامنٹ کیجئے، کیونکہ میرے خیال کے اندر تو یہ حساب کتاب ہے، ہر ایک کی رائے ڈیفرنٹ ہوگی. بچے نے پڑھنا، یا ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک تربیت ہوتی ہے. تو تعلیم جو ہے وہ تو کہیں سے بھی مل جاتی ہے، تربیت گھر سے ملنی ہے، تربیت اچھی ہونی چاہیے. تربیت کا یہ حال ہے کہ 12 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی فون ہے اور 3 سال کی بچی کے ہاتھ میں بھی فون ہے. تو کیا تربیت ہو رہی ہے یہ تو خدا کو ہی معلوم ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ پوری ایک جنریشن جو ہے، پورا خاندان جو ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں اور وہی ان کی کمائی کا ذریعہ ہے. اگر کبھی یہ کمائی کا ذریعہ نہیں رہے گا، اگر فار ایگزامپل یہ اب ایک بڑا گھر خرید لیتی ہیں کہیں کسی پوش ایریا میں، اس کو مینٹین کیسے کریں گی؟ جو ہاتھی ہے اس کو پالنا مشکل کام ہے. ان کی فین بیس ہمیشہ نہیں رہے گی، ان کی جو ابیلٹی ٹو میک ویڈیوز ہے وہ ہمیشہ نہیں رہے گی. جیسے کہ یہ پچھلے دنوں کہہ رہی تھی کہ میری آنکھ میں مسئلہ ہے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ معجزاتی طور پر بالکل ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کے بارے میں آج کل بالکل بات نہیں ہوتی. مجھے معلوم ہے کہ جب ان کی آنکھ میں سویلنگ ہوئی پیچھے سے تو، لیکن وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہوتی کبھی بھی. وہ بلڈ پریشر وغیرہ سے اگر ہو رہی ہے تو بلڈ پریشر کے علاج سے ہوتی ہے، وہ بھی نہیں بولیں گی. یہ دونوں بہنوں کو ایسی عادت ہے کہ باتیں چھپا چھپا کے نا، تو جو ہماری پبلک ہے پاکستان کی یا جو ان کی فین بیس ہے وہ اس کیٹیگری کی ہے جن کو علم نہیں ہے، وہ میڈیکل کا علم نہیں رکھتے یا ادروائز علم نہیں رکھتے. لوگ ان کو کاپی کرتے ہیں. ان کے اوپر ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ جی ہمیشہ سچ بولیں، یا جو یہ بات دکھا رہی ہیں وہ اس قسم کی ہو بات کہ لوگ اس کو دیکھ کر کوئی سبق سیکھیں یا کاپی کریں یا اپنے آپ پہ لاگو کریں تو ان کے لیے بہتری آئے. تو یہ مستقل ہاف ٹروتھ اور ہاف فالس ہوڈ کر کے تو اپنا یہ پیسے بنانے کے چکر میں، تو مجھے اس بات پہ سخت اعتراض ہے. تو حالانکہ میں نہ ریئیکشنسٹ ہوں، نہ میں ان کی فین ہوں، نہ میں ان کی جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ہوں، لیکن مجھے انتہائی افسوس ہوتا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ لوگ اس خاتون کے پیچھے ہیں اور وہ سب یہ جو ہے نا دن رات کی جھوٹی بکواس سنتے ہیں. آدھا جھوٹ آدھا سچ، آدھا جھوٹ آدھا سچ، اور مستقل جو ہے نا ہنٹس ڈراپ کریے. ہماری کار اب کچھ دن کی مہمان ہے، ہماری کار. کیا مطلب ہے اس بات کا؟